बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजूद की तक़सीम के हवाले से अब तक हमारी बहस चल रही थी और आपकी खिदमत में अर्ज़ हुआ कि एक तक़सीम के तहत वजूद की दो किस्में हैं, एक वजूद ज़हनी और एक वजूद ख़ारिजी, मेंटल एग्जिस्टेंस और एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। आज वजूद की एक नई तक़सीम के हवाले से आपसे गुफ्तगू करते हैं। एक नई तक़सीम के तहत वजूद की दो किस्में हैं, एक को कहा जाता है वजूद मादी और एक को कहा जाता है वजूद मुजर्रद। अब इनका जो तर्जुमा हुआ है अंग्रेज़ी में वो मुख्तलिफ है। मसलन इसको कहा गया कॉर्पोरल एग्जिस्टेंस और इनकॉर्पोरल एग्जिस्टेंस, मादी और गैर मादी वजूद, या स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस मुजर्रद वजूद और मटेरियल एग्जिस्टेंस मादी वजूद, या कहा गया फिज़िकल एग्जिस्टेंस मादी वजूद और मेटाफिज़िकल एग्जिस्टेंस जो गैर मादी वजूद है। बहरहाल बज़ाहिर ये जो तीसरा जो तर्जुमा है अंग्रेज़ी में, इसी के मुताबिक हम आगे आपसे बात करेंगे। मादी वजूद यानी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस वो वजूद है, वो एग्जिस्टेंस है जो मादा की तरफ निस्बत रखता है, यानी वो वजूद है जो मादा रखता हो। फ़लसफ़े में जब हम मादा कहते हैं, मादा यानी मैटर, अलबत्ता फ़लसफ़े में हर मैटर नहीं बल्कि जो प्राइम मैटर है, जो सबसे बुनियादी मादा है, उस जो सबसे बुनियादी मैटर है उसको मादा कहा जाता है बस। और मादा ख़ुद मादा क्या है, प्राइम मैटर क्या है, इसकी तारीफ़ फ़लसफ़े में इस तरह से की जाती है, यानी वो जो क़ुव्वा का हामिल है, जिसमें इस्तिअदाद सलाहियत मौजूद है कि वो अपनी हालत तब्दील करे इस तरह से कि वो मुख्तलिफ़ शक्लों को कबूल करे। उसमें ये इस्तिअदाद होती है, उसमें ये सलाहियत होती है, उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो मुख्तलिफ़ शक्लों को कबूल कर ले, एक हालत से दूसरी हालत को कबूल कर ले। मसलन मिट्टी और खाद जो है वो मुख्तलिफ़ फलों में जो है वो तब्दील हो जाता है। जो मादी होता है वो जिस्म और जिस्मानी सिफ़ात और ख़ुसूसियात रखता है, जैसे इंसान का बदन है, अब वो मादी वजूद है, लिहाजा जिस्मानी उसमें ख़ुसूसियात सारी मौजूद हैं। दरख्त का वजूद है, पत्थर का वजूद है और इस तरह की कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं जो इस कायनात में मौजूद हैं। ये सब मादी वजूद की मिसालें हैं जिनको हम अपनी आँखों से देखते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं अपने हाथ से, तो ये सब मादी वजूद होते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जिसे वजूद मुजर्रद कहा जाता है, मुजर्रद यानी जो खाली है। अब किस चीज़ से खाली है, यानी इसी मादे से, मैटर से, इस प्राइम मैटर से जो वजूद खाली हो, उसमें मैटर न पाया जाता हो, उस वजूद को वजूद मुजर्रद, मेटाफिज़िकल एग्जिस्टेंस उसको कहा जाता है, जो मादा से, जिस्म से और जिस्मानी ख़ुसूसियात से खाली है। मसलन फ़लसफ़े में खुदा का जो वजूद है या इंसानी रूह का जो वजूद है, इनको मुजर्रद वजूद कहा जाता है कि जिनका न जिस्म है, न वज़न है, न जिहद है, न ज़मान है, न मकान है। इसी तरह से और भी जो जिस्म की बहुत सारी ख़ुसूसियात हैं वो इनमें नहीं पाई जाती। ख़ुलासा यह है कि मादी और मादी जो वजूद है वो फ़लसफ़े में तकरीबन उसी जिस्मानी वजूद के माना में इस्तेमाल होता है, यानी वो वजूद जो जिस्म रखता हो, जो काबिल हिस्स हो, जो काबिल तजरिबा हो, जिसे आप लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर सकें, जिसे आप देख सकें। जबकि इसके मुकाबले में जो मुजर्रद वजूद होता है और जो गैर जिस्मानी वजूद होता है वो न जिस्म है और न उसमें जिस्मानी ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। यहाँ पर बाज़ फ़लसफ़ी मदारिस ने, स्कूल्स ऑफ थाट ने यहाँ पर जो गैर मादी वजूद है, मेटाफिज़िकल एग्जिस्टेंस है, उसका इनकार किया और ये कहा कि जो कुछ मौजूद है वो मादी वजूद है, कोई गैर मादी वजूद होता ही नहीं है। मसलन एक फ़लसफ़ी जो है वो गुज़रे हैं, मगरबी फ़लसफ़ी गुज़रे हैं, ऑगस्ट कॉम्ट। इन्होंने जो पॉजिटिविज़म के बानी हैं, इन्होंने गैर मादी वजूद का इनकार किया। इसी तरह से मार्क्सिज़म के जो बानी हैं कार्ल मार्क्स, इन्होंने भी गैर मादी वजूद और मेटाफिज़िक्स का इनकार किया है। लिहाजा ये लोग समझते हैं कि जो भी हकीकत है, जो भी वजूद है वो मादी होता है और हर काम, हर वाक़या, हर हादसे की तफसीर मादी हवालों से ये लोग करते हैं। बस हर वो चीज़ जो मादी नहीं है उसका वो लोग इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि जो चीज़ मौजूद है हो वो नज़र आनी चाहिए, वो महसूस होनी चाहिए, वो काबिल तजर्बा होनी चाहिए। इस तरह से वो लोग बात करते हैं। हत्ता खुदा के वजूद का भी इसीलिए वो लोग इनकार करते हैं चूँकि आप उसको हिस्स इन ज़ाहिरी आंखों से नहीं कर सकते और लेबॉर्ट्री में उसको नहीं देख सकते। इनके मुताबिक आप जिस चीज़ को हिस्सी तौर पर साबित करेंगे उसे हम कबूल करेंगे, लेकिन जिसे साबित नहीं करेंगे उसे हम कबूल नहीं करेंगे। अलबत्ता ये लोग इस बात से गाफिल हैं कि बहुत सारे हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हवास से नहीं है, जिनका ताल्लुक़ तजर्बे से नहीं है, यानी तजर्बा और हवास के दायरे से बाहर भी बहुत सारे हक़ाइक़ का वजूद है जिनको हम अक़ली तौर पर साबित कर सकते हैं। ये ऐसे हक़ाइक़ हैं कि जिनके इदराक और इल्म से हमारे हवास क़ासिर हैं, लेकिन हमारी अक़ल उनको दर्क कर लेती हैं।
حتیٰ اسی مادیات کے اندر آپ آ جائیں، مادیات کا جو سرکل ہے اس میں آپ آ جائیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان کے جو حواس ہیں وہ درک نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو آنکھیں ہیں وہ مخصوص رنگوں کو دیکھ سکتی ہیں، ہر رنگ کو نہیں دیکھ سکتی۔ خود فزکس والے یہ بات کرتے ہیں۔ مثلا کہا گیا کہ ہماری آنکھیں جو تحت حمراء انفرا ریڈ کلرز ہیں اور اسی طرح سے فوق بنفش جو الٹرا وائلٹ کلرز ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ صرف سرخ اور بنفش کے درمیان میں جتنی رنگیں ہیں، کلرز ہیں، ہماری آنکھیں، انسانی آنکھیں صرف ان کلرز کو دیکھ سکتی ہیں، جبکہ بہت سارے رنگوں کا وجود ہے اور بہت سارے جانور ایسے ہیں جو ان رنگوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان نہیں دیکھ سکتا۔ یا مثلا الیکٹران کا وجود ہے جیسے سائنس کہتی ہے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح سے انسانی کان آوازوں کے حوالے سے بھی اسی طرح سے ہے کہ مخصوص آوازوں کو سن سکتے لیکن ہر آواز کو ہمارے کان نہیں سن سکتے۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ انسانی کان صرف 20 ہرٹز سے لے کر 20K ہرٹز کے درمیان کی جو آوازیں ہیں، ان کو فریکوینسی کے درمیان جو آوازیں ہیں صرف ان کو سن سکتے ہیں، حالانکہ بہت ساری دوسری آوازوں کا وجود ہے ہمارے اطراف میں موجود ہیں، ہم نہیں سن سکتے، ممکن ہے بہت سارے جانور ان کو سن سکتے ہوں۔ یا مثلا زمین کی جاذبیت، گریوٹی وجود رکھتی ہے لیکن ہم اسے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو جو ہے کسی شکل و صورت میں دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی شکل ہے نہ کوئی صورت ہے، لیکن سب کہتے ہیں کہ گریوٹی کا کوئی وجود ہے، ہم اپنے حواس سے حالانکہ اسے نہیں دیکھتے۔ بس یہ شرط کہ ہر چیز جو وجود رکھتی ہو وہ ہمارے حواس کے اندر آ جائیں، ہم حواس سے اس کو درک کر لیں اور ہمیں ظاہری آنکھوں سے وہ نظر آ جائے، یہ شرط بیجا شرط ہے۔ خود سائنس میں بہت سارے حقائق ایسے موجود ہیں کہ جنہیں سب قبول کرتے ہیں لیکن ہمارے حواس کے دائرے سے وہ باہر ہیں۔ اب اگر کوئی کہیں کہ ٹھیک ہے ہم حواس سے تو ان چیزوں کو درک نہیں کر سکتے لیکن عقل کے ذریعے سے ہم جاذبیت کے وجود کو مانتے ہیں، چونکہ ہم نے تجربے کے ذریعے سے ہماری عقل نے یہ بتایا کہ کوئی گریوٹی نام کی کوئی چیز موجود ہے۔ اگرچہ ہم نے خود گریوٹی کو نہیں دیکھا لیکن اس کے اثر کو دیکھا کہ مثلا کوئی سیب اگر گر جائے تو وہ زمین کی طرف آتا ہے، وہ کہیں اور نہیں جاتا۔ اس کا مطلب ہے زمین کے اندر، البتہ صرف زمین نہیں، اس کائنات کے اندر جتنے بھی جسم ہیں وہ ایک دوسرے کی نسبت جاذبیت جو ہے وہ رکھتے ہیں، لہٰذا تجربے کی بنیاد پر ہم نے ان کے آثار دیکھے ہیں، یعنی وہ چیز خود نہیں دیکھی لیکن اس کے آثار دیکھے ہیں، اور جب اثر ہو تو اس کا مؤثر بھی ہونا ضروری ہے۔ اثر بغیر مؤثر کے، ایفیکٹ بغیر کاز کے ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ بات کہیں تو ہم بھی کہتے ہیں، یہی بات تو ہم بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم بہت ساری چیزوں کے اثر کو دیکھنے کے بعد ان کے مؤثر کے ہونے کا حکم لگاتے ہیں تو خدا اور باقی جو مجردات جن کے ہونے کے بارے میں ہم یقین رکھتے ہیں ان کے بھی آثار دیکھ کر ہم ان کے ہونے کا، اس مؤثر کے ہونے کا ہم حکم لگا سکتے ہیں، جس طرح سے بہت سارے سائنس کے جو حقائق ہیں ان میں بھی یہی کام ہم کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر اثر کے دیکھنے سے زمین کی جاذبیت ثابت ہوتی ہے تو اثر کے دیکھنے سے مجرد جو چیزیں ہیں باقی وہ بھی اپنی جگہ ان کا وجود ثابت ہو سکتا ہے۔ یا مثلا پنکھے کے چلنے سے، لائٹ کے جلنے سے ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان تاروں میں الیکٹرسٹی موجود ہے، حالانکہ ہم نے الیکٹرسٹی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا لیکن چونکہ اثر دیکھا لہٰذا مؤثر کے ہونے کا ہم نے حکم لگایا۔ اسی طرح سے خدا یا باقی جتنے بھی مجردات ہیں ان کے وجود کے بارے میں ہم ان کے آثار کو دیکھتے ہوئے عقلی بنیادوں پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بس ہمیشہ اور ہر جگہ معیار ایک ہونا چاہیے، پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے پیمانہ اور معیار اور ہو اور ہمارے لیے آثار پیمانہ اور ہو اور معیار اور ہو۔ یہاں پر بات بہرحال اشارہ ہو چکا لیکن میں صرف تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں مادی اور غیر مادی وجود میں فرق کے حوالے سے، بس یہاں تک یہ ہم کہہ چکے کہ جس طرح سے مادی وجود ہو سکتا ہے غیر مادی وجود بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی استبعاد والی بات نہیں ہے۔ جو مادی وجود ہوتا ہے اس میں مادے کی خصوصیات یعنی میٹر کی خصوصیات ہوں گی، چونکہ جو مادی وجود ہوتا ہے وہ جسم رکھتا ہے لہٰذا اس میں امتداد ہوگا، اس میں ڈائمنشنز ہوں گی، اس کی جہت ہوگی، ڈائریکشن ہوگی، اس کی طرف آپ اپنے ہاتھوں سے حسی طور پر اشارہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرف ہے، اس طرف ہے، کس طرف ہے، یعنی وہ چیز ایک سمت میں ہوگی، وہ جگہ گیرے گا۔ وہ جو مادی وجود ہوتا ہے وہ جگہ گیرتا ہے، اس کا زمان ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، چونکہ جو بھی مادی وجود ہے اس میں کم از کم یہ ہے کہ وہ مادہ اور صورت سے مل کر بنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ مرکب ہوگا مادہ اور صورت سے، اور مادے میں حرکت ہوتی ہے لہٰذا جو بھی مادی وجود ہوتا ہے وہ ہمیشہ حرکت کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ اپنی حالت جو ہے وہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔
اسی طرح سے مرکب ہوتا ہے کم از کم مادہ اور صورت سے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو غیر مادی اور مجرد ہے، جو میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے، اس میں یہ ساری خصوصیات نہیں ہوں گی، اس میں کوئی جہت نہیں ہوگی، اس کی طرف اشارہ کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی زمان، اس کے لیے کوئی مکان، اس کا وزن، حرکت، تبدیلی، ان تمام چیزوں کا تصور نہیں ہے، وہ قابل تقسیم نہیں ہے، چونکہ اس میں کوئی بعد نہیں ہے، ڈائمنشنز نہیں ہیں، وہ بیانڈ دا ٹائم اینڈ سپیس ہے۔ اب یہاں پر غیر مادی وجود یعنی جو میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے، اس کو ہم کیسے ثابت کریں؟ مختلف طریقے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود میں اور اپنے نفسانی حالتوں میں غور کرے اور فکر کرے۔ مثلا ہر انسان اپنے اندر پاتا ہے کہ میں علم رکھتا ہوں، علم کا وجود میرے اندر ہے، اور علم ایک غیر مادی چیز ہے، میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے، مجرد ہے، علم کا کوئی وزن نہیں ہوتا، علم کی کوئی جہت نہیں ہوتی، علم کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے۔ یا اسی طرح سے جتنے بھی نفسانی حالات ہیں، خوشی ہے، غم ہے، محبت ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایسے نفسانی حالات ہیں جو میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہیں۔ یا اس سے بھی شاید سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس میں، اپنے وجود میں، اپنے روح میں غور کرے، تب وہ یہ پائے گا کہ اس کی روح مجرد ہے، اس میں جسم والی خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ روح کے مجرد ہونے کے اوپر فلسفیوں نے دسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں دلیلیں اپنی جگہ بیان کی ہیں۔ مثلا انسان کی حقیقت اور اس کی شناخت پوری زندگی میں ایک رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کی شناخت تبدیل ہوتی رہے، جبکہ اس کا بدن تبدیل ہوتا رہتا ہے، جیسے خود سائنس یہ بات کرتی ہے۔ مثلا زید نے اگر 70 سال عمر کی ہے، اس کی ایج 70 سال ہے، تو ہم کہیں گے کہ جو 5 سال کا زید تھا وہی 70 سال والا زید ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 5 سال والا زید اور ہو، 70 سال والا زید اور ہو، یعنی یہاں دو شخصیات، دو حقیقتیں نہیں ہیں۔ جبکہ انسان کا بدن خود سائنس کے اعتراف کے مطابق ہر کچھ سال میں مکمل تبدیل ہوتا ہے، اس میں موجود تمام سیلز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں کون سی ایسی چیز ہے جس نے اس حقیقت کو متصل رکھا ہوا ہے اور اسے تبدیل نہیں ہونے دیا، جس کی بنا پر کافی عرصہ گزرنے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص وہی شخص ہے؟ پس بدن کے علاوہ، بدن تو تبدیل ہو رہا ہے، پس بدن کے علاوہ کوئی حقیقت اور ہے جو انسان کی روح ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اسی کی وجہ سے اس کی حقیقت بھی آپس میں متصل ہے۔ پس روح غیر مادی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن بدن مادی ہے اور وہ مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بدن مادی ہے، اس میں تبدیلی ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان کے بدن میں جب تبدیلی آ جائے، جیسے فرض کر لیں کوئی انسان ایسا ہے اس کے کچھ اعضاء و جوارح کٹ جائیں، اس کا ہاتھ کٹ جائے، اس کے پاؤں کٹ جائیں، پھر بھی اس کی جو اصل حقیقت ہے، انسان کہتے ہیں اس کی حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کی حقیقت وہی حقیقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی میں جسے آپ کہتے ہیں اس میں کوئی کمی ہوئی ہو، حالانکہ اس کے اعضاء اور بدن میں، اس کے جسم میں کمی واقع ہوئی ہے، اس کے ہاتھ کٹ گئے ہیں، اس کے بدن، اس کے پاؤں مثلا کٹ گئے ہیں، لیکن اس کی میں اور اس کی حقیقت اپنی جگہ برقرار ہے۔ پس بدن کے علاوہ ایک حقیقت اور ہے جو غیر مادی ہے، جسے ہم روح کہتے ہیں۔ اسی طرح سے پہلے بیان ہو چکا کہ خود جدید علوم کے ماہرین بہت سارے غیر مادی چیزوں کے وجود کا وہ اعتراف کرتے ہیں، جیسے زمین کی جاذبیت اور گریوٹی وغیرہ، یا تمام اجسام کی جو گریوٹی ہے، یا اسی طرح سے ہم نیند کی حالت میں جو مختلف شکلوں کو دیکھتے ہیں، مختلف چیزوں کو حالت خواب میں دیکھتے ہیں، یہ سب در حقیقت غیر مادی چیزوں کے وجود کی مثالیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں وجود کی تقسیم کے حوالے سے ان بحثوں کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔